बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज द डेवलपियंस में हमारे मेहमान हैं शाहिद हयात साहब, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं पाकिस्तान चिल्ड्रन रिलीफ यूएसए के। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर, हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि इस वक्त पाकिस्तान में एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट और रोज़गार के हवाले से क्या इश्यूज़ हैं, क्या चैलेंजेस हैं, और पाकिस्तान चिल्ड्रन रिलीफ क्या काम कर रहा है, क्या कंट्रीब्यूशन कर रहा है, और फ्यूचर में क्या वर्किंग स्ट्रेटजी है। अमजद भाई, शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इस फोरम पे मदऊ किया। और एक जो अहम इशू है पाकिस्तान का, कि पाकिस्तान की तरक्की का, पाकिस्तान के आगे बढ़ने का और तालीम, हम उसके हवाले से बातचीत करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान के जो सबसे बड़े मसाइल हैं, और जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है 1947 से आज 74 साल के बाद भी हम तरक्की की वो मंजिलें तय नहीं कर सके कि जो हमें करनी चाहिए थी। और उसमें जो सबसे बड़ी रुकावट रही है वो तालीम की कमी है। इस वक्त भी पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी तादाद, अगर हम उस स्टैटिस्टिक्स को देखें तो तकरीबन आबादी का 10% जो है वो बच्चे स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं और उनके लिए कोई तालीमी मौक़े नहीं है। फिर उसके अलावा जो दीगर मसाइल हैं कि वो बच्चे जो तालीम हासिल भी कर रहे हैं उनके लिए सफिशेंट रोज़गार के मसाइल बहुत बढ़ गए हैं कि उनको वो रोज़गार भी हासिल नहीं है। पाकिस्तान चिल्ड्रन रिलीफ ने शुरू से ही, हालांकि हम एक बिल्कुल नई ऑर्गेनाइजेशन हैं और 1 साल ही हमें हुआ है इसमें वर्किंग करते हुए, और हमारा एम और मकसद ये है कि एक तो तालीमी इसको आगे बढ़ाया जाए, लोगों के अंदर तालीम का शऊर पैदा किया जाए, पाकिस्तान में तालीमी सहूलतों को ज़्यादा किया जाए और अपनी कैपेसिटी में भी, और फिर दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर या फिर गवर्नमेंट लेवल पर उनकी एफ़र्ट्स को भी उनके साथ मिलकर हम इसको आगे बढ़ाएं। और इसी तरह रोज़गार के मसाइल के लिए कि रोज़गार के मौक़े पैदा किए जाएं। पाकिस्तान चिल्ड्रन रिलीफ ने जो प्रोजेक्ट जो शुरू करना चाह रही है उसमें इस स्किल डेवलपमेंट के बजाय हम उसको वोकेशनल टेक्निकल एजुकेशन का नाम देते हैं। और उसमें हमारे जो मकासद हैं, जो हमारा तरीक़ाकार है, जो हम करना चाह रहे हैं कि उसमें बच्चे लर्न भी करें और उसके ज़रिए से वो अर्न भी करें। उसमें ऐसे प्रोजेक्ट हम इंट्रोड्यूस करवाएं कि जो आने वाले दौर में डिजिटल जो दौर है या टेक्नोलॉजी का जो दौर है या मीडिया का जो दौर है, उसमें हम लोगों को वो स्किल्स सिखाएं कि जिसके ज़रिए से वो अपने अंदर काबिलियत भी पैदा करें। हमारा मुल्क पाकिस्तान एक तरक्की याफ्ता मुल्क के साथ शामिल भी हो सके और उसमें वो बच्चे जिनको हम ये ट्रेनिंग दें वो बच्चे अर्न भी कर सकें। और उसके ज़रिए से सिर्फ यही नहीं बल्कि हम दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर भी इन प्रोग्राम्स को आगे बढ़ाएं, ताकि हम नाम देते हैं लर्न टू अर्न का, कि ऐसे प्रोजेक्ट जहाँ पर आप सीखें भी सही और उसके अंदर आप कुछ कमाई भी हासिल कर सकें। तो ये हमारे इसमें इस वक्त पाकिस्तान चिल्ड्रन रिलीफ ने जो फौरी तौर पर चंद प्रोग्राम शुरू किए हैं, उसमें आर्फन केयर प्रोग्राम है जिसका जो क्लस्टर एक 50 बच्चों पर मुश्तमिल होता है, और उन तमाम बच्चों को हम कोशिश करते हैं कि किसी एक ही स्कूल में दाखिल किया जाए, ताकि उनके ज़रिए से हमारा इंटरेक्शन भी बढ़े, उनकी फैमिली के साथ भी हम इंटरेक्ट हो सकें, उनके मसाइल को हम जान भी सकें और उनके मसाइल को हम एड्रेस भी कर सकें। और इसी तरह फिर हमारा दूसरा प्रोजेक्ट जो सेफ़ होम फॉर स्ट्रीट चिल्ड्रन का कॉन्सेप्ट है, उसका मकसद ये नहीं है कि हम स्ट्रीट से चिल्ड्रन को अपने इदारे में लाएं या अपने सेफ़ होम में लाएं, बल्कि हम उसको ये चाहते हैं कि एक छोटी तादाद बच्चों की, और इसमें मैक्सिमम जो नंबर बच्चों के हमारे इस सेफ़ होम में रहेंगे वो 20 की तादाद है। और हमारे मकासद में जो सबसे बड़ा मकसद है कि उनको सिर्फ सिखाया ही ना जाए,
ان کو کچھ ایجوکیٹ ہی نہ کیا جائے، ان کی بیسک ضروریات ان کو ہی نہ پورا کیا جائے، بلکہ ان کو مستقبل کا لیڈر بنایا جائے، تاکہ وہ معاشرے کے اندر جو سوشل سیکٹر کے اندر یا ہمارے سوسائٹی کے اندر جو کمی ہے یا گیپس ہیں اس کو پورا کرنے میں وہ اپنا کردار ادا کر سکیں۔ اسی طرح ہمارا ووکیشنل، جس کا میں نے پہلے ذکر کیا، پھر ہم ایجوکیشن میں ہم بیسک لرننگ سینٹر سے اس کو شروع کرنا چاہ رہے ہیں کہ جہاں ایسے بچے جو اسکول نہیں جا سکے، کسی بھی وجہ سے اوور ایج ہو گئے ہیں اور اب وہ سیکھنا چاہتے ہیں، تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ہم بیسک لرننگ سینٹرز بنائیں مختلف علاقوں میں، اور انشاءاللہ ہم پہلا بیسک لرننگ سینٹر کوئٹہ بلوچستان میں شروع کر رہے ہیں، اور اسی طرح تھر کے اندر جو ہے ایک اور آرگنائزیشن ہے اس کے ساتھ مل کر ہم ایک کسی طرح کا پروجیکٹ شروع کرنے جا رہے ہیں، اور باقی مزید انشاءاللہ ہم ایسے ایریاز جہاں پر اس کی ضرورت ہے، بلوچستان ہے، سندھ ہے، پنجاب کا صدرن ایریا ہے، KPK کشمیر اور گلگت بلتستان، اور وہ علاقے جہاں اس کی ضرورت ہو وہاں ان کو ہم شروع کر سکیں، اور آگے چل کر انہی بیسک لرننگ سینٹرز کو ہم جو ہے ایک اسکول کا درجہ دیں اور وہاں اپنے اسکول بنائیں۔ اسی طرح جہاں ہمارا آرفن کا کلسٹر ہو وہاں بھی ہم آئندہ چل کر اپنے اسکول بنائیں، تاکہ ان اسکولوں میں ان آرفنس کو بھی ہم تعلیم دیں، اور اس کمیونٹی میں رہنے والے دوسرے ضرورت مند یا وہ لوگ جو افورڈ کر سکتے ہیں ان کے ذریعے سے ہم تعلیم کو آگے بڑھا سکیں۔ تیسرا ہمارا جو پروجیکٹ ہے واش کا پروجیکٹ ہے، واٹر سینیٹیشن اور ہائیجین کے بہت سارے ایسے ادارے جو گورنمنٹ کے اسکولز ہیں، پرائیویٹ سیکٹرز میں ہیں، کچھ اور دینی مدارس ہیں، وہاں پر ہم نے جب سروے کیا اور وزٹ کیا تو ہمیں سب سے زیادہ جس چیز کی کمی محسوس ہوئی کہ وہاں ہائیجین کے بہت سارے پرابلمس ہیں، اور بچوں میں جو بیماریاں پھیلتی ہیں آگے، جس کی وجہ سے بچے بیمار ہوتے ہیں اور ایک صحت مند معاشرہ جو ہے وہ تشکیل نہیں پا سکتا، تو اس کی بنیادی وجہ وہ مسائل ہیں کہ وہاں واش روم ٹوٹے ہوئے ہیں، پانی کا انتظام نہیں ہے، اور بعض جگہ تو ہم نے یہ بھی محسوس کیا کہ بچے ان واش روم کو استعمال ہی نہیں کرتے، بلکہ ٹیچرز کے لیے بھی وہ سہولتیں میسر نہیں ہیں۔ تو پاکستان چلڈرن ریلیف یہ چاہتی ہے کہ ہم ایک صحت مند ماحول بچوں کو دے سکیں، جو ایسے ادارے ہیں وہاں پر ہم واٹر سینیٹیشن اور ہائیجین کا ارینجمنٹ کریں ان بچوں کے لیے، تاکہ وہ ان کو استعمال بھی کریں اور بہت ساری بیماریوں سے بچ کر ایک صحت مند معاشرہ جو ہے اس کی تشکیل کر سکیں۔ اسی طرح ایجوکیشن سپورٹ پروگرام میں اسکول کی کنسٹرکشن سے لے کے اور ایڈلٹ لرننگز اور اس طرح کے دوسرے پروجیکٹس جو ہیں وہ ہمارے انشاءاللہ ہمارے اس میں لسٹ میں شامل ہیں۔ شکریہ سر، آپ نے پاکستان کے مسائل اور پاکستان چلڈرن ریلیف کے کام کے حوالے سے ہمیں آگاہ کیا۔ اب آپ ڈونرز کے لیے، اس پاکستانی کمیونٹی کے لیے یا جو ڈیولپمنٹ سیکٹر میں کام کرنے والے افراد ہیں ان کے لیے کوئی میسیج دینا چاہیں تو یہ چینل حاضر ہے اس سے۔ اس میں جو بنیادی کردار یقیناً جو سوشل سیکٹرز اور ڈیولپمنٹ سیکٹر ہے اس کی ذمہ داری ایک بہت ہی محدود ایریا تک محدود ہوتی ہے، اور وہ ان سارے مسائل کو حل نہیں کر سکتے، اور جو مسائل ہمارے ہاں ہیں جس طرح ایک نمبر ہم سنتے بھی ہیں کہ 2 کروڑ 28 لاکھ بچے جو ہیں اس وقت تعلیم سے محروم ہیں، یا لاکھوں کی تعداد میں بچے جو ہیں وہ اسٹریٹ پر ہیں، یا اسی طرح لاکھوں کی تعداد میں بچے جو ہیں وہ مزدوری کر رہے ہیں یا کام کر رہے ہیں بجائے اسکول جانے کے۔ اسی طرح یتیم بچے جو ہیں ان کی بھی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے۔ اب یہ کسی ایک آرگنائزیشن یا ایک گورنمنٹ کا کام نہیں ہے کہ وہ اس سارے کام کو دیکھ سکے، اس میں ہمیں کلیکٹیولی پوری قوم کو، پاکستانی قوم کو شریک ہونا پڑے گا، اور اس چیلنج کو سمجھنا ہوگا اور اس چیلنج کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا، اور ہر ایک کو اپنا ایک کردار ادا کرنا ہے، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی۔ پاکستان چلڈرن ریلیف اس سلسلے میں انشاءاللہ تعالی فیوچر میں ایک کوشش یہ کرنا چاہ رہی ہے کہ جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں جو تعلیم کے حوالے سے، بچوں کے چائلڈ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے یا روزگار کے حوالے سے کام کر رہی ہیں، ان کا کوئی ایک فورم بنایا جائے جہاں پر ایک مشترکہ کاوش جو ہے وہ کی جائے، اپنے مسائل کو ڈسکس کیا جائے،
لوگوں کے مسائل اور پاکستان کے مسائل کو ڈسکس کیا جائے، مختلف اپرچونٹیز جو اویلیبل ہوں اس کو ڈسکس کیا جائے، اور پھر اس کے ذریعے سے ہم یہ جو اتنے گھمبیر مسائل ہیں پاکستان کے، اس کو حل کیسے کیا جا سکتا ہے، وہ کسی ایک آرگنائزیشن یا کسی ایک ادارے کے ذریعے سے نہیں، بلکہ یہ اجتماعی طور پر کلیکٹیولی ہم سب مل کر جو ہے یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہمیں صرف اس چیز کا ایک تو احساس ہونا چاہیے، پھر ہمیں اس کی کمٹمنٹ کرنی چاہیے کہ ہاں ہم سب مل کے، میں اپنے طور پر ایک ادارہ ہوں، ہر فرد ایک ادارہ ہے، اور اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے گھر سے اس کو شروع کرے، اپنے محلے سے شروع کرے، اپنے گاؤں دیہات اور شہر سے شروع کرے، اور پھر اس کو ایک چیلنج سمجھتے ہوئے کہ ہم نے اس مسئلے کا حل تلاش کرنا ہے۔ اور جب تک ہم سب مل کر اس کاوش میں ساتھ نہیں ہوں گے یا یہ فکر نہیں کریں گے تو ہم کسی ایک گورنمنٹ پر یا کسی ایک ادارے پر یا کسی ایک آرگنائزیشن پر ڈیپینڈ نہیں کر سکتے کہ اس کے ذریعے سے پاکستان کے مسائل کو حل کیا جائے۔ بہت بہت شکریہ سر، آپ نے وقت دیا اور ہمارے ساتھ گفتگو کی۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ جزاک اللہ خیر کہ آپ نے مجھے بلایا اس میں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سن رہے تھے، شاہد صاحب اپنے NGO کے پروجیکٹس کے حوالے سے بات کر رہے تھے، تو ایک مختصر نشست میں ان کے پورے کام کا احاطہ کرنا مشکل ہے، تو ہم اسکرین پہ ان کی ویب سائٹ اور ان کے کنٹیکٹس کو جو ہے نا وہ شیئر کر رہے ہیں۔ آپ ضرور ان کی ویب سائٹ وزٹ کیجئے، ان کے کام کی تفصیل دیکھیے، اور کوئی بھی اگر تجویز ہے کسی بھی حوالے سے کام میں بہتری کے لیے تو آپ کمنٹس باکس میں کمنٹس کیجئے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو چینل ہے یہ کسی ایک تنظیم کا یا ایک فرد کا نہیں بلکہ ڈیولپمنٹ سیکٹر کا مجموعی طور پہ چینل ہے، تو اس لیے آپ اس چینل کو پروموٹ کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، اور اگر کوئی بھی آپ کی طرف سے تجویز اور انپٹ ہے تو آپ کمنٹس باکس میں ضرور کمنٹس کیجئے۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو یا کسی ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک آپ ہمیں اجازت دیجئے۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔